अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 196 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह गाफिर, आयत 1 टू एंड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन लोग वो होते हैं जो खुद कुरान सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्लमहुल कुरान में सब चीजें आ जाती हैं, यानी दीन का इल्म सीखना और सिखाना, वो इल्म जो अल्लाह से जोड़ने वाला हो। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि हम सब इसमें शामिल हैं बेहतरीन लोगों में। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के इस अमल को कबूल फरमाए और मज़ीद और ज़्यादा नेकियों में सबक़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरे मोमिन है और इसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन इसे सूरह तूल भी कहते हैं। इस सूरह के शुरू ही में अल्लाह तबारक ताला की सिफ़ात रहमत और गज़ब का बयान हुआ है। इसमें एक सिफ़ात गाफिर ज़ंब और गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला इसके माने हैं। तो इसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम सूरह गाफिर है। और इसके अलावा इस सूरह को सूरह मोमिन भी कहा गया है, क्योंकि ना इस सूरह में कौम फ़िरौन के एक बुलंद हिम्मत मर्द मोमिन का तज़किरा आया है, वाक़या आया है। कुरान मजीद में 7 सूरतें वो हैं जो हामीम से शुरू होती हैं। इनमें से पिछली सूरह यही है, यानी ये जो सूरह शुरू हो रही सूरह गाफिर यही, और यहाँ से यानी सूरह गाफिर से लेके सूरह अहकाफ तक की, तो इसे सातों हवामीम भी कहते हैं और इसे सूरह तूल भी कहते हैं। तो यहाँ से तकरीबन सूरह अहकाफ तक 7 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं। इनको आले हामीम या हवामीम कहा जाता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि आले हामीम दिबाजुल कुरान है, यानी दिबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं और इससे मुराद जीनत है। और मिस्र बिन क़िदाम फरमाते हैं कि इनको आराइस कहा जाता है, यानी दुल्हने। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक मगज़ और खुलासा है। कुरान का खुलासा आले हामीम है, और यह फरमाया कि हवामीम है। तो ये सारे 7 जो सूरतें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें खुलासा कुरान है, इसको मगज़ कहा गया है और ज़ीनत है। तो बहुत बेहतरीन सूरतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब ज़ित्तौली ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। हामीम, इस किताब का नाजिल करना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह की बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, सख्त अजाब वाला, इनाम कुदरत वाला है, जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, ये किताब यानी ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल किया गया, क्योंकि कुफार मक्का ने कुरान करीम के बारे में यही कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको लिख लिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी हुरूफ मुक़त्तात आए हैं कुरान करीम में, अक्सर जब भी आप देखेंगे गौर करेंगे तो ज़्यादातर यही है कि किताब का ज़िक्र यानी कुरान करीम के बारे में ज़िक्र है। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये किताब किसकी तरफ से नाजिल की गई है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल की गई, जो ज़बरदस्त है, अलीम है और बहुत इल्म वाला है और बहुत ज़बरदस्त है।
جو بہت ہی عزت اور علم والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت 2 میں کہ وہ غافر الذنب بھی ہے اور وہ قابل توبی ہے، یعنی غافر الذنب کی لفظی معنی ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور قابل توبی کے معنی ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ دو لفظ الگ الگ لائے گئے ہیں، اگرچہ مفہوم دونوں کا تقریباً ایک معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غافر الذنب میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، اور توبہ کرنے والے کو بھی معافی دینا اس کی دوسری صفت ہے۔ ذی تولی یعنی بہت ہی بڑا فضل والا ہے۔ تو طول کے لفظی معنی وسعت اور غنا ہے، اور قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور فضل اور احسان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت میں 4 صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفات غافر الذنب یعنی گناہوں کو معاف فرمانے والا، وقابل التوبی اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا، ذی تولی یعنی صاحب فضل، بہت فضل کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 صفات آئی ہیں اس آیت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اس کی جانب اللہ تبارک تعالیٰ مائل ہونے والا ہے، اور جو اس سے بے پرواہی کرے، اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرے، اور دنیا کو پسند کر کے آخرت سے بے رغبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ دے، تو اسے سخت ترین عذاب اور بدترین سزائیں دینے والا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں، اور میرے عذابی بڑے ہی دردناک ہے۔ یعنی بندے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اب بس کیا ہے ڈھیٹ ہو کے بڈھٹائی کے ساتھ ساتھ بے انتہا گناہ کرتا چلا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں بے شک، لیکن ایسے شخصوں کو جو انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، جن کو معلوم نہیں ہوتا، جو لا علمی میں گناہ کر دیتے ہیں، یا غلطی سے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو کبھی بھی جان بوجھ کر انسانوں کو گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جو توبہ کرنے والے گناہ گار کے لیے 2 رحمتیں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی جسمانی طہارت اور اس کا اہتمام کرتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ مثلاً جیسے آپ دیکھیں کہ ایک دن اگر اپنے فیس کو واش نہیں کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا حال ہو جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیسا دن ہوگا، ایسا لگے گا جیسے کوئی بوجھ اٹھا کر پھر رہے ہیں، حالانکہ فزیکلی تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے ہیں تو دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ پھر ہم پریشان چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب دل تنگ ہو جائے، تو جب بھی دل میں پریشانی آئے، اکیلے بیٹھ جائے، تو تھوڑا سا اللہ تبارک تعالیٰ کی سے باتیں کریں، معافی مانگے، کیونکہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے، غافل دل کی نہیں۔ تو اللہ سے خوب توبہ کریں، معافی مانگے اپنے گناہوں پہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4۔ آیت نمبر 4 سے 6، حق بات میں شبہات پیدا کرنا کافروں کی عادت ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ آیت 4، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کی دوسری جماعتوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا، اور بےہودہ شبہات نکال کر ان سے حق کو بگاڑنا چاہا، بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی ہوئی سزا۔ اور اسی طرح تیرے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ آیت 7،
آیت 7 to 9 فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس بات کا تذکرہ ہے۔ حاملین عرش یعنی فرشتے ایسے جو حاملین عرش یعنی عرش، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اب دیکھیے توبہ کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اور عرش کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں نا۔ تو توبہ انسان کو روز کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ بس اللہ توبہ کر کے گالوں پہ ہاتھ پھیر لیے، نہیں۔ توبہ کی تو کچھ شرائط ہے نا، اللہ کے آگے بیٹھے، روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار کرے، سید الاستغفار کرے، اس طرح سے توبہ کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک کہ عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کے دو کام ہیں۔ پہلا وہ کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے استغفار رحمت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ دراصل 4 ہیں، اور دو ایک طرف ہے، دو ایک طرف ہے، اس طرح سے وہ 4 فرشتے عرش کو اٹھائیں، لیکن قیامت کے دن عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ کون ہے وہ فرشتے؟ دراصل وہ معمولی فرشتے نہیں ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے کہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی 700 سال تک اگر کوئی چلتا رہے تب جا کے اس کی دوری ختم ہو، تو کندھے سے اس کے کان کی لو تک کی دوری اتنی ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں، اور پھر ان کے جو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم، آپ سوچے کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ عرش ساری مخلوقات میں سے زمین اور آسمان اور کرسی اور دیگر مخلوقات سے بڑی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کی چھت عرش ہے اور وہ ایک طرح سے ہے۔ تو یہاں پر عام فرشتوں کی یہ سفارش نہیں، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو نماز کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں مصلی پہ بیٹھ کے، تو ان کے لیے بھی یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما۔ جو شخص رات کو باوضو سو جاتا ہے تو اس کے بستر پر فرشتہ رات گزارتا ہے، جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے یہ باوضو ہو کر سویا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رمضان کی جو سحری کرنے والوں کے لیے، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کی دعائیں خیر کرتی ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے بن جائیں، یعنی ہر جگہ خیر پھیلائیں اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور اپنے گھر والوں سے کریں۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم خیر کا کام کہاں سے شروع کر دیتے ہیں؟ بس سامنے والوں سے، یعنی کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے ہم پورے جو ہے نا پورے بستی محلے علاقوں کو تو بات پہنچا رہے ہوتے، لیکن چراغ تلے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کام ہمیں اپنے آپ پہ کرنا، پھر گھر والوں پہ کرنا، فیملی پہ کرنا، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف بات پہنچانا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 8۔ وہ فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب،
تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یقیناً تو غالب ہے، با حکمت ہے۔ انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور وہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت 10 دیکھیں۔ آیت 10 سے 14 تک گناہ گاروں کی حالت ظاہر کا تذکرہ ہے۔ آیت 10، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ کا تم سے بیزار ہونا تھا، بہت زیادہ تم سے جو تم بیزار بہت زیادہ اس سے تو جو تم بیزار ہوتے ہو اپنے جی سے، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مار ڈالا اور 2 بار ہی زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ آیت 12، یہ عذاب تمہیں اس لیے کہ جب صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کر جاتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے، بس اب فرمان اور حکومت اللہ بلند بزرگ کی ہے۔ آیت 13 اور 14، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے جو جھکتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو، اس کے دین کو خالص کر کے، بھلے کافر کتنا ہی برا ماننے ہیں۔ تو جو کافر ہوں گے وہ دنیا میں دوبارہ آنے کی آرزو کریں گے، لیکن جو ایک بار بھی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا میں واپس کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن پچھتاوے اور حسرت کی وجہ سے یہ کافر آرزو کریں گے کہ اللہ مجھے کاش دنیا میں دوبارہ جانا ہو جاتا تو ہم ساری زندگی اللہ آپ کی عبادت میں گزارتے، توحید پہ گزارتے، لیکن امپاسبل چیز ہے وہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 ہے۔ بلند درجوں والا مالک عرش کا، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے۔ آیت 16 اور 17، قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ آیت 15 سے 17 یہاں پہ یہ اس بات کا تذکرہ ہے، یعنی قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ 16، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان میں سے کوئی اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ آج کس کی بادشاہی؟ فقط اللہ تعالیٰ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کرنی کا پھل دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت 18 دیکھیں۔ آیت 18 to 20، آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ علم میں گھیرے ہوئے ہے، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آنکھوں سے اشارے کر دیے یا سینے میں راز چھپا لیے، بلکہ کوئی نہیں دیکھ رہا وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18 ہے۔ انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی ولی اور نہ ہی کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے گی۔ آیت 19، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کا ذکر ہے، اور آزفہ جو لفظ آیا ہے آیت نمبر 18 میں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، تو آزفتی یہ دراصل آزفہ اس کو یہ قیامت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آزفہ دراصل قیامت کا ایک نام ہے، اس لیے کیا ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ آزفہ کا معنی ہوتا ہے کہ بہت قریب، اور قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے آیا کیونکہ قیامت کیا ہے، بہت ہی قریب ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ خوف اور ہراس ہوگا اور کسی کا دل ٹھکانے نہ رہے گا، سب پر غضب کا سناٹا ہوگا، کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے گی، کیا مجال کی بغیر اجازت کوئی اپنے ہونٹ ہلا سکے؟ سب رو رہے ہوں گے اور حیران اور پریشان ہوں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کا آج کوئی دوست، غم خوار ساتھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ شفیع نہ سفارشی ہوگا جو ان کی سفارش کے لیے زبان ہلا سکے، بلکہ ہر بھلائی کے اسباب کٹ چکے ہوں گے۔
اتنے بڑے علم والے سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. ہر شخص کو ڈرنا چاہیے اور کسی وقت یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ مجھ سے پوشیدہ، یعنی اللہ سے ہم چھپ گئے یا اللہ سے ہم بچ گئے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر حال کی، ہر چیز کی، ہر لمحے کی خبر ہے. اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. اس کا علم ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے انسان کو رک جانا چاہیے. آنکھ جو خیانت کے لیے اٹھتی ہے، بھلے بظاہر وہ امانت ظاہر کرے، لیکن رب العالمین پر وہ چھپی نہیں. سینے کے جس گوشے میں خیال چھپا ہوا ہے اور دل میں جو بات پوشیدگی سے اٹھتی ہے، اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد وہ شخص ہے. یہاں پہ جو آیت ہے، آیت نمبر 19 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یعلم خائنین اعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو مثلاً کسی کے گھر میں گیا اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہے یا وہ آ جا رہی ہے اور وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہے. کنکھیاں یعنی کہ ترچھی نگاہوں سے یا آنکھیں نیچے کر لی اور یہ شو آف کر رہا ہے کہ ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آنکھیں ترچھی کر کے دائیں بائیں سے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہے، جہاں کسی کی نظر پڑی تو وہ نگاہ پھیر لی اور جب موقع پایا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا. بس اس خائن کی آنکھ کی خیانت اللہ، اس کے دل کے جو راز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس کے دل میں یہ تو ہے کہ اگر ممکن ہو تو پوشیدہ حصے بھی وہ دیکھ لے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کنکھیوں کی جو آنکھوں کا اشارہ اور آنکھوں کی جو خیانت، اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آنکھ مارنا ہے. بہت سے لوگ آنکھ مارتے ہیں نا، کسی کا کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کو کچھ چپ کرانا ہوتا ہے یا مذاق اڑانا ہوتا ہے یا کسی کی ساتھ کسی کو کچھ اس طرح سے اشارے کرنے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والا نہ جان لے، تو اس طرح سے لوگ آنکھ مارتے ہیں. یا اشارہ کرنا یا اس طرح سے بن دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی چیز، اس طرح سے بہت سارے لوگ آنکھوں سے بہت سارے گناہ کرتے ہیں. لیکن ان آنکھوں کے چلنا پھرنا اور اشارہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ کسی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں آنکھیں مارتے ہوئے نا، اور بہت سے لوگ آنکھوں سے نہ جانے کتنے اشارے کرتے ہیں. تو یہ سارے اشارے، یہ سارے آنکھوں کا چلنا اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم آنکھوں میں لوگوں سے اشارے بات چیت جو ہم کر رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نگاہ جس نیت سے ڈالی جائے اللہ تبارک تعالیٰ پر وہ روشن ہے. کہ اگر کسی چیز پہ اگر ہم نے دیکھا بھی، کسی کو کسی نگاہ سے ہم نے دیکھا، یہ کون سی گندی نگاہ سے دیکھا یا کون سی پاکیزگی نگاہ سے بھی دیکھا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ پر وہ سب کچھ روشن ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. نگاہوں کا اٹھنا اور اس کو کس نیت سے دیکھنا، کس نیت سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. کتنے گناہ ہیں انسان کے نا، کہ آنکھوں کی خیانت ہے اور زبان کی خیانت ہے اور کان کی خیانت ہے. کتنے انسان گناہوں میں ملوث ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں. چلیں آیت دیکھیں. آیت نمبر ہے 21. آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 نافرمان قوموں کا انجام کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 21 ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا. وہ با اعتبار قوت اور طاقت کے اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذابوں سے بچا لیتا. آیت 22. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے، وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیتا تھا. یقیناً وہ زبردست اور طاقت والا اور سخت عذاب والا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا. فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. آیت نمبر 25. جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو. کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ
غلطی میں ہی ہے۔ آیت 26 اور 27۔ فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو علیہ السلام کو مار ڈالوں گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے، جو روز حساب پر نہیں رکھتا ایمان، یعنی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیری رسالت کے جھٹلانے والے کفار نے اپنے پہلے رسولوں کے جھٹلانے والے کفار کی حالتوں کا معائنہ ادھر ادھر تک چل پھر کر نہیں دیکھا؟ جو ان سے پہلے تھے، جو بہت طاقتور تھے، جو زوراور تھے، اور ان کے بڑی بڑی مکانات اور عالی شان کھنڈرات جو آج بھی موجود ہیں، تو جو ان سے زیادہ طاقت میں بڑے تھے، عمروں میں بڑے تھے، قوت میں بڑے تھے، جسموں میں بڑے تھے، پھر بھی کیا ہے ان کا، کیا ہے اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ مکہ کے کفار کیسے یہ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28۔ یہاں سے مرد مومن کا واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ آیت 28۔ ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اور وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جن عذابوں کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ دراصل یہ ایک مومن مرد کا واقعہ ہے جو فرعون کی قوم میں ہی سے تھا، اور آل فرعون کا ایک آدمی پوشیدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آیا تھا۔ جب اس نے فرعون کی بات سنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کہہ رہا ہے، تو اس نے جرات کری، بڑی ہمت کر کے، اور فرعون کے ہی جو بڑا سا دربار ہوتا ہے اسی میں اس نے تبلیغ کرنا کھلم کھلا سب کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف تمہیں اللہ کے رب ہونے کا قائل کر رہا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ اپنے اور اپنے عقیدے کی صداقت پر تمہارے سامنے ایسے دلائل پیش بھی کر چکا ہے جن کی تم تردید نہیں کر سکتے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یدا، بیدا، یہ سب معجزے تھے نا۔ مرد مومن نے اس کے بعد اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا اگر ہم مان لیں کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے جھوٹ کی سزا اسے دے دے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو تم اسے تکلیف دو گے تو جس دنیاوی اور آخروی عذاب کی دھمکی دیتا ہے اس کی گرفت میں آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اس آدمی کو کامیاب نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی بات نے فرعون اور فرعونیوں پر کچھ مثبت اثرات ڈالے ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مزید نصیحت کی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، آج تم لوگ ملک مصر کے بادشاہ ہو اور تمہیں غلبہ حاصل ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور عذاب الہی کو دعوت نہ دو، اس لیے کہ اگر عذاب آ گیا تو ہمیں اور تمہیں کوئی اس سے بچانے والا نہیں۔ فرعون نے جب اس مرد مومن کی یہ بات سنی تو اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، اور فرعون نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام بھی جھوٹے ہیں، اس طرح سے، اور ڈھونگ کرتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو پھر سے بہکا دیا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور یہ جو مرد مومن تھا، مشہور تو یہ ہے کہ یہ جو مومن مرد جو تھا قبطی تھا اور فرعون کے خاندان سے تھا، اور بلکہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات بھی پائی تھی، یعنی کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک تو یہ مرد، یعنی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا بھرے دربار میں، تو یہ مرد تھا ایمان والا۔ دوسرا
فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی، تیسرا وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دے گا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مدین کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک بار پوچھا کہ سب سے بڑی تکلیف مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جو عقبہ بن معید آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اپنی چادر میں بل دے کر آپ کی گردن میں ڈال کر گھسیٹنے لگا، جس سے لگتا تھا کہ اب گلا گھٹنے ہی والا ہے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلیلیں لے کر آیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کو جو قوم کے لوگ ہیں اسی طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دی گئی، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اس مومن جو شخص تھا تو اس مومن نے بھی یہی کہا کہ اس کا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ یہ اپنا رب ہے اللہ تعالیٰ کو بتلاتا ہے، جو کہتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا خطا تھی؟ کوئی خطا نہیں تھی نا، وہ بھی تو صرف یہی دعوت دیتے تھے توحید کی طرف، کی ایک اللہ کی طرف آؤ، صرف اور صرف اللہ کی بات مانو اور سارے بتوں کا انکار کرو۔ اور جو خود دعویٰ کرتا تھا فرعون کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کا بھی انکار، سارے دیوتاؤں کا انکار، سارے بتوں کا انکار، سارے سب کا انکار کرنا تھا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ تو اس دعوت کی وجہ سے اتنی دشمنی کی، اتنا جانی دشمن سب بن جاتے تھے، قوم اور قوم کے سردار اور بادشاہ سارے کے سارے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 مومن کامل کی جو بات چیت ہے اسی کا بھی تذکرہ ہے۔ ابھی یہ ڈسکشن بات چیت کر رہا، سمجھا رہا لوگوں کو کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آیا ہے تو پھر وہ اپنی جاہل بستی کو کس طرح سمجھائے، کس طرح لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دے۔ آیت 30 دیکھیں، اس مومن نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جو اور امتوں پر آیا ہے، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح ظلم نہیں کرتا۔ آیت 32، اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ تو یوم التناد لفظ آیا ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ تو تناد جو لفظ آیا ہے، تو تنادی کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پکارنا۔ قیامت کو یوم التناد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو لوگ پکاریں گے، اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، ندائیں دیں گے، اور میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کر دے گا۔ تو یہ چیخ پکار کا دن ہوگا، اس لیے اسے یوم التناد کہا گیا ہے۔ تناد کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 33، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ آیت 34 35، اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے کسی رسول کو بھیجے کا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا شک شبہ کرنے والا ہو۔ آیت 35 ہے، جو بغیر کسی سند کے ان کے پاس آئی ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ بات تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور و سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
تو اس جو مومن شخص ہے، مومن مرد ہے، اس کی نصیحت کا آخری بیان یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس نے فرمایا دیکھو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات نہیں مانی اور اپنی سرکشی پر تم اڑے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب الہی نہ برس پڑے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کو دیکھ لو کہ پیغمبروں کی بات نہ ماننے کے وجہ سے ان کے اوپر کیسا ان کے اوپر وبال آیا، کیسے ان کے اوپر عذاب آیا، اور کوئی نہ ہوا جو انہیں عذاب سے بچا لیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی ظلم نہیں تھا، اس کی تو ذات بندوں پر ظلم کرنے سے پاک ہے، اور وجہ یہ کہ انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو وبال کے لیے یہ جو خامیازہ ہے وہ بھگتنا پڑا۔ اور مجھے تو تم پر قیامت کے دن عذابوں کا بھی جو ڈر ہے، جو ہانک پکار کا دن ہے، مجھے تم سے اس بارے میں ڈر لگتا ہے، یعنی کہ مجھے تمہارے بارے میں اس یوم التناد کے دن سے ڈر لگتا ہے کہ جس دن لوگ پکارے جائیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 36 اور 37، فرعون کا مکر و فریب یہاں پر ظاہر ہوا ہے۔ آیت دیکھیں آیت 36، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، عذاب کی میں عجب بات ہے کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچ جاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانک لوں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک اسی طرح فرعونیوں کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا اسے، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ یعنی فرعون کی سرکشی اور تکبر کا بیان ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند اور بالا محل تعمیر کر اور اینٹوں کی چونا پختی اور بہت اونچی عمارت بنا۔ تو دراصل فرعون کا یہ مکر تھا کہ وہ اپنی جو رعایا ہے اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں ایسا کرتا ہوں کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ بالکل واضح ہو جائے اور میری طرح یہ تمہیں بھی یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام غلط ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو فرعون راہ ہدایت سے روک دیا گیا تھا، اس کی ہر تدبیر الٹی ہو رہی تھی، اور جو وہ کام کرتا تھا اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا رہا اور وہ خسارے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ آیت 38 سے آیت 38 to 46 میں گمنام مومنوں کی دوسری نصیحت ہے، یعنی مومن مرد کی ایک اور نصیحت یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس ایمان والے شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تو میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ آیت 39، اے میرے گروہ کے لوگوں حیات دنیا فانی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی ہے۔ یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی تو آخرت کا گھر ہے۔ آیت 40، جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، یہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہ بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ آیت 42، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ صرف دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہے۔ آیت 44 دیکھیں، بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ سب ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو جو مومن مرد ہے اس نے دوسری نصیحت کی۔ فرعون کی جو قوم کا مومن مرد تھا جس کا ذکر گزر چکا ہے، اس نے اپنی قوم کے جو سرکش، خود پسند اور متکبر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم میری مانو اور میری راہ چلو، میں تمہیں راہ ہدایت پر ڈال دوں گا۔ اور دراصل وہ مومن مرد اپنے قول میں فرعون کی طرح جھوٹا نہیں تھا، فرعون تو اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا تھا، لیکن یہ جو مومن مرد تھا یہ ان کا حقیقی خیر خواہی کر رہا تھا، پھر انہیں دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرما رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا، یہ فرعون اور یہ جو فرعونی تھے انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، مومن مرد کی بات نہیں مانی۔ تو قوم فرعون کا جو مومن مرد اپنا واز جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہیں توحید کی طرف، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔
اور میں تمہیں اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں جاہل بن جاؤں، یعنی کہ جو مومن مرد تھا وہ بھلائی اور نیکی کی طرف بلا رہا تھا نا، ایک اللہ کی طرف اور رسول کی صداقت کی طرف، لیکن فرعون کیا کہہ رہا تھا، فرعون کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، قوم، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو اور جو رسول ہے ان کی بات نہ مانو۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کیا ہے، گمراہی کی طرف بلا رہے ہو۔ تو کیا میں تمہاری طرح جاہل بن جاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو میں جاہل بن جاؤں؟ اور اس سے یہ آیت سے 46 سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ بات پہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہے، جو برزخ کی دنیا وہ کچھ نہیں، جبکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا عذاب برزخ ہے، قبر کا عذاب دراصل برحق ہے۔ ہر صبح اور شام جو روحیں جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، قیامت تک یہ عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن ان کی روحیں جسم سمیت جہنم میں ڈال دی جائیں گی، اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اے آل فرعون، سخت دردناک اور بہت زیادہ تکلیف دہ عذابوں میں چلے جاؤ۔ تو یہ آیت قبر کے عذاب ہوتا ہے اس بات کی بڑی دلیل ہے۔ تو کبھی بھی آپ سے کوئی کہے کہ بتائیے ذرا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، نوٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو ہر صبح شام جو ہے وہ جہنم کی آگ کے آگے لائے جاتے ہیں، اور قیامت تک کی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ پھر جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رہتی دنیا تک ہر صبح شام فرعونیوں کی روحیں جہنم کے سامنے لائی جاتی رہیں گی، اور ان سے کہا جاتا رہے گا کہ بدکارو، تمہاری اصل جگہ یہی ہے، تاکہ ان کے رنج و غم میں اضافہ ہو اور ان کی ذلت اور توہین ہو۔ بس آج بھی وہ عذاب میں ہی اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں قالب میں ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں، چغتی پھرتی ہیں، اور مومنوں کی روحیں چڑیا کے قالب میں ہیں، اور جہاں وہ چاہتے ہیں اور جنت میں چغتی رہتی ہیں، اور عرش تلے کی کندیلوں میں آرام حاصل کرتی ہیں، اور آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، صبح بھی جہنم کے پاس جاتی ہیں اور شام کو بھی وہ ان کا وہاں پیشی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے ہر صبح شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم، اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصل جگہ یہی ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیج دے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 47 to 50۔ آیت 47 to 50 میں جہنم میں دوزخیوں کی جو جدال ہے اور تنازع ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت 47، جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ جو تابع تھے تکبر کرنے والوں کے، جن کے یہ تابع تھے، کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے، ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کر چکا ہے۔ تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ یہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ وہ کہے گا کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا بے اثر و بے راہ ہے۔ آیت 51، یقیناً ہم نے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی زندگانی دنیا میں بھی، اور کریں گے، اور اس دن بھی جب وہ گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ دراصل آیت نمبر 51 سے لے کے آیت نمبر 56 تک رسولوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کا ذکر ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے آیت نمبر 51 میں، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب وہ گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہی ہوگی۔ آیت 53، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا کیا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ آیت 54 اور 55 دیکھیں کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے، پس اے نبی تو صبر کر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شک اور شبہ سچا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیت باری تعالیٰ میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، وہ اس شان تک پہنچنے والے ہی نہیں، سو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا ہے اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 میں رسولوں کی مدد کرنے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کا تذکرہ ہے۔ کچھ رسولوں کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا، جیسے مثلاً حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب علیہ السلام، اور کچھ انبیاء کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہجرت عطا فرمائی۔ بس کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس سے ایذا پہنچائی نہ گئی ہو، اور ایذا پہنچانے والوں سے قدرت نے زبردست انتقام بھی لیا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب علیہ السلام کے قاتلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور انہیں زیر و زبر کر ڈالا، ان کے خون کی ندیاں بہا دی اور انہیں نہایت ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نمرود کا مشہور واقعہ دنیا جانتی ہے کہ قدرت نے اسے کیسی پکڑ میں پکڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی، ان پر جناب باری عزیز و حکیم نے رومیوں کو غالب کر دیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں پر رومیوں کو غالب کر دیا اور ان کے ہاتھوں ان کی سخت ذلت اور اہانت ہوئی۔ اور ابھی قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تب دجال کے ساتھ ان جو یہودی ہیں ان کو اور اس کی لشکری جو ہوں گی، تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو وہ قتل کر دیں گے اور امام عادل اور حاکم انصاف بن کر تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ باطل کر دیں گے سوائے اسلام کے، اور کچھ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مدد، اور یہی دستور ہے، قدرت ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں سے خود انتقام بھی لے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آیت 57 to 60 آیت کہتے ہیں 57 ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، اور یہ بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور دیکھتا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ آیت 59 اور 60 دیکھیں، قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، اور یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ نہ مانے۔ تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین مانو کہ لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 61 to 65 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ آیت 61، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ آیت 62، یہی اللہ تعالیٰ ہے تم سب کو پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کس طرح تم پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 64 دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کہا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور صورتیں بنائی اور بہت سی اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا کی، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا ہے اور سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا۔ وہ زندہ ہے اور حی و قیوم ہے، جس کے سوا کوئی الوہیت والا نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا
تو جو تمام جہانوں کا رب العالمین پرورش کرنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 66 ہے، 66 اور 68 آیت میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ آیت 66، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں، جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچہ کر کے نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے اور بڑے ہو جاؤ۔ تمہیں کچھ اس سے پہلے مر جاتے ہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ وہی ہے جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بس ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 سے 76 میں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والے کا عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے۔ آیت 69، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ وہ کس طرح ہیر پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں بھی ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ آیت 71 ہے، جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر جہنم میں آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے کہاں ہیں وہ جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے سب بہک گئے، یعنی کہ الگ ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے ہی کسی کو بھی پکارتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بیضا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں چلے جاؤ، کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 77، آیت نمبر 77 سے 81 میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور فتح تمہاری ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تسلی دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ صبر کرو، اور فتح دراصل مسلمانوں کی ہوگی۔ آیت 77، بس آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم تجھے دکھائیں تو یا یوں ہی ہم تجھے فوت کر لیں، تو ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم تجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے کچھ کے واقعات ہم تجھے سنا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ کے قصے تو ہم نے تجھ سے سنائے ہی نہیں ہیں۔ کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، حقانیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ آیت 79 ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، جن میں سے کچھ پر تم سوار ہوتے ہو اور کچھ کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے بہت سے فائدے نفع ہے، اور اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرتے ہو، اور چوپایوں اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ تعالیٰ کی کن کی نشانیوں کا انکار کرتے رہو گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو تیری آج نہیں مانتے، تیری بات آج، آپ کا پیغام، آپ کی دعوت کو نہیں قبول کرتے ہیں اور آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور آپ کو جو ایذا اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو ان سب تمام چیزوں پہ صبر کرنا ہے، اور فتح اور نصرت کیا ہے، آپ کو ملے گی، صحابہ کو ملے گی۔ انجام کار ہر حال میں آپ کے ہی حق میں بہتر ہوگا، اور آپ اور آپ کے ماننے والے یعنی اتباع کرنے والے تمام دنیا پر غالب ہو کر رہیں گے۔ آخرت تو صرف اور صرف کیا ہے، آپ ہی کی ہے۔ آیت 82-85، آیت 82 سے 85، عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس چیز کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان میں تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت تھے، زمین میں بہت ساری یادگار چھوڑی تھی، ان کے کیے کاموں نے انہیں کوئی بھی فائدہ نہ دیا۔ جب بھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے۔ بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے
وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ رب واحد پر ہم ایمان لائے، جن کو اور جن جن کو ہم شریک بناتے تھے ہم نے ان سب سے کفر کیا، لیکن ہمارے عذاب کے معائنے کے بعد ایمان نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، یعنی جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو پھر ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔